जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूँ। आज बहुत सारी चेंजेस हुई हैं जो मेरा ख़्याल है आज कहना चाहिए या इसको इसको मंडे का कहना चाहिए। जिस तरह की तरामीम लाई गई हैं तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी तारीख़ में टोटल अगर हम देखें तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज या अदलिया का नक्शा जो है ना वो चेंज करके रख दिया कि 180 के दर्जे पर जाकर चेंजेस हुई और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इस तरह की चेंजेस जो हैं वो होंगी और पाकिस्तानी एक तारीख़ जो है ना बदल कर इसको रख दिया जाएगा। आपने सुन ही लिया होगा कि आर्मी चीफ़ के लिए 5 साल की उनकी मुद्दत मुलाजमत कर दी गई है। अच्छा, जुडिशरी जो है उनके लिए उन्होंने जजेस की तादाद जो है वो 34 कर दी गई है। साथ में एनी बेंच के हवाले से भी तरामीम की गई हैं ताकि एनी बेंच का सरबराह जो बताया जा रहा है जस्टिस अमीरुद्दीन साहब को किया जाएगा। हुकूमत जो है जो समझती थी कि शायद हमारी तरामीम से वो जो एक उनकी थ्रेट थी, ख़तरा था उनके जस्टिस मंसूर साहब का, वो टल जाएगा। वो उनको विद इन 1 डे या 2 डेज़ उन्हें पता चला कि नहीं जनाब कि ख़तरा टला नहीं है, बल्कि ख़तरा जो है वो मज़ीद उनके लिए सख्त हो गया है। और जितनी उन्होंने एफ़र्ट्स की थी हुकूमत ने 2 महीने तक राज़ी करते रहे मौलाना साहब को, फिर उसको बिलावल साहब, फलाने साहब, पूरी पीटीआई के लोग तोड़ फोड़ जो मार धाड़ करते रहे, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इतने बड़े जो उनके एस्टीमेट से एक्सपेक्टेशन थी, वो जस्टिस उनको या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनने से सारी बिल्डोज हुई हैं। उनका ख्याल था कि शायद उन्होंने या बाईपास कर लिया जस्टिस मंसूर साहब या जस्टिस मुनीब साहब। उनसे पहले जो आपको याद होगा जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब थे, तो उनका ख्याल था कि हमने वो रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया, अब हमें कोई अदलिया की तरफ से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये पता ये चला है कि जस्टिस या अफरीदी साहब जो हैं तो इवेंट 1 स्टेप फर्दर, और उन्होंने जिस तरह प्रोसीजर एक्ट को दोबारा उन्होंने रिवाइव किया और उसमें उन्होंने मेंबर डाले, तो मेरा ख्याल हुकूमत जो है ना डर गई। फिर उन्होंने अपने प्लान बी पे अमल करना शुरू किया। हालांकि ये जजेस की तादाद बढ़ाने वाला पहले भी था, लेकिन 23 थे, अब की दफ़ा तो 34 के। ये 34 जजेस क्यों किए गए हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। क्या फिर एक और तरमीम इनको लानी पड़ेगी? ये 23वीं तरमीम तो आ गई, फिर व्हाट नेक्स्ट, कि फिर अगर इनको पता चलेगा जनाब इसमें कोई गड़बड़ हो गई है। सो जो उनके लीगल विजिट्स बैठे हुए हैं वो कब तक ये तरामीमें लाते रहेंगे, और जब तक उनके अपने पूरे मकासद नहीं होते तो ये तरामीम आती रहेंगी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए आपने सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए चेंजेस करनी है, करती रहेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि इसके बाद जुडिशरी जो है जितना कंट्रोल चला गया लीगली तौर पर सही, चलो ठीक है, आपने लीगल कानूनी या पार्लियामेंट का राइट था आपने कर लिया, जिसको लोग कहते हैं जी हम नहीं मानते क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, इलेक्शन में फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है, इसके पास लीगल मॉरल एक वो नहीं अथॉरिटी नहीं है कि ये कोई लाज में चेंज करें, ये तो पार्लियामेंट हुकूमत नहीं बन सकती थी। नकदीन इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बात ये कहती रहती है, लेकिन उन्होंने चेंजेस की हैं। इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशरी के बाद, एक तो ये है, इस पर बात करते हैं। प्लस हम आर्मी चीफ को जो 5 साल दिए गए हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तरीक़ का पिछले अगर उसमें देखा जाए कानूनी तौर पर, वैसे गैर कानूनी तौर पर तो जनरल अयूब खान साहब ने 10 साल ले लिए थे, मुशर्रफ ने ले लिए थे, जनरल उस ज़िया ने ले लिए थे, फिर उसके बाद जनरल कियानी साहब ने 6 साल ले लिए, बाजवा साहब ने भी 6 साल ले लिए। तो अगर वो समझते हैं कि 5 साल लीगली तौर पर, फिर बेहतर है इस मसले का हल ही निकालें कि हर दफ़ा यहाँ पे एक्सटेंशन की आर्मी चीफ या आर्मी जनरल को उसको ख्वाहिश होती है तो मुल्क में क्राइसिस आना शुरू हो जाता है, हंगामे डान लीक्स आना शुरू हो जाएगी, कोई लबैक को ले आएगा, कोई जलसे जुलूस, तहरुल कादरी साहब, कभी वहाँ पे इमरान खान साहब, कभी फलाने साहब तो आ गए और काम यहाँ शुरू हो जाता है। लिहाजा जनरल साहब को 5 साल दे, तो क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट जो है, फ़ौज जो है, या वो जनरल साहब जो हैं जिनको 5 साल मिलेंगे, वो राज़ी हो जाएंगे कि हाँ 5 साल काफ़ी हैं, 3 साल की बजाय मुझे 5 साल दिए जाने चाहिए। सो एक पावर शेयरिंग का एक नया एक मुआहदा जो एक लिखा गया है कि यहाँ पे एक साइड पे हमारे फ़ौज और सियासतदानों का जो अलाइंस हुआ है वो 1 पेज पे है, उसमें से जुडिशरी जो है वो दूसरी साइड पे खड़ी है। जुडिशरी का लगता है इमरान खान साहब अपोजिशन से इत्तेहाद है, फ़ौज का और हुकूमत के अलाइंस है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक बन रही है, एक डायनेमिक्स बन रही है। इस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या 5 साल देने से शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब ने कंपनी महफूज हैं, क्या जनाब मुनीर साहब 2027 तक बैठे रहे तो ये महफूज हैं सारे? दैट्स वेरी वाइटल क्वेश्चन। और इसके साथ इन पर मैं वापस आता हूँ, दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। बड़े अहम चीज़ें हैं कि 34 जजेस क्यों किए गए हैं, और प्लस इनको जो 5 साल दिए गए हैं इसके बाद भी ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और स्टेबिलिटी आएगी। इस पर तो मैं आता हूँ बाद में। साथ में जो एक अहम चीज़ है जो मेरा ख्याल है पीटीआई के दोस्तों के लिए बड़ी इंतहाई उसमें ट्रबल सम होगी, वो ये है कि अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने बड़ी सख्त गुफ्तगू की है, और उसका पता चल रहा था कि जो पार्टी के अंदर 2 ग्रुप्स है इस वक्त एक्टिव हैं, 2 तो नहीं है शायद ज़्यादा हैं, लेकिन जो सरफेस पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप है जिनके साथ बुशरा
بیگم صاحبہ جو ہیں ان کا الائنس ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ پشاور گئی تھیں، ان کے پاس ان کے وزیر الہاؤس میں ٹھہری تھیں، تو انہی سے بات چیت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد ہی انہوں نے گنڈا پور صاحب نے جس طرح کے بیانات دیے تھے اور کہا تھا کہ اب کی دفعہ ہم جا رہے ہیں کفن پہن کے جانے کے، اور گھر والوں کو کہہ کر گئے تھے ہم نہ واپس آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا، یہ ان کا بیان تھا۔ اور پھر خان صاحب کو چھڑوائیں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، اور پھر انہوں نے اسلام آباد پر انہوں نے چڑھائی کی تیاری کر لی، جس پر ان کا مذاق بھی اڑتا ہے کہ جناب ہر دفعہ آتے ہیں 2-2.5 ہزار بندہ گرفتار کروا کے پولیس کو کہتے ہیں ان کو 2-2.5 ہزار گرفتار کروا لیتے، یہ 2.5 ہزار بیچارے پولیس کی مارے آنسو گیس لاٹیاں کھا کے گھر چلے جاتے، تتر بتر ہو کے گئے۔ ایک 24 گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے، وہ چینل پہ چلا، یوٹیوبر وی لاگرز نے کیا، اور باقی بیچارے 2-2.5 ہزار بندہ آپ کا جیل میں پڑا، اگلی دفعہ پھر لے آتے ہیں، پھر پولیس کو آگے دے جاتے ہیں۔ یہ مذاق کے طور پر ان کے ناقدین یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سالڈ پالیسی نہیں ہے عمران خان صاحب کو ریلیز کرنے کی، لیکن خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں۔ اب اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے آج بڑی سخت انہوں نے گفتگو کی، اور بار بار انہوں نے کہا جی کان کھول کر سن لیں، جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ کو جو بتایا جا رہا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ بس یہ خوشخبری آنے والی ہے، خان صاحب بہر آنے والے ہیں اور ہم مار دھاڑ کریں گے اور ہم یہاں پہ ہنگامے کریں گے۔ انہوں نے پہلی دفعہ ایک بڑا اسٹریٹ بیان دیا، جی کوئی ہنگامے نہیں ہے، کوئی مار کٹائی نہیں ہے، پیسفل پروٹیسٹ کرنے ہیں۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ، اور یہ بات آپ کو یاد والی امین گنڈا پور صاحب کہتے تھے کہ جناب کہ ہم آئیں گے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اور اڈیالہ سے خان صاحب کو چھڑوا کر لے کر جائیں گے، جس کے بعد مزید سخت انہوں نے کہا کچھ بھی کر لیں تو خان صاحب رہا نہیں ہو رہے، علیمہ خان صاحب نے کہا۔ سو یہ وہ میسیج ہے جو انہوں نے دیا ہے ان کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، کہ بھائی صاحب آپ جو اس طرح فلمی ڈائلاگ مار رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ہر دن آپ چڑھائی آ کے بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں ہم جائیں گے اس کو لڑائی جھگڑے جو ہم جنازے کفن بلا بلا ہم کر کے خان صاحب کو چھڑوا رہے ہیں، کہ تو خان صاحب اس طرح نہیں چھوٹیں گے۔ یہ وہ اب 2 اسکول آف تھاٹ ہیں خان صاحب کے حوالے سے پارٹی کے اندر، اور یہ بڑا انتہائی یہ خوفناک ایک سیناریو بن رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، ایک اس میں بھابی نند کہتے ہیں، بھابی نند والا جو ایک اس میں کلیش نظر آ رہا ہے جو پالیٹکس میں۔ سو اب اس کا عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیں اگر سلمان اکرم راجہ صاحب اور پھر علیمہ خان صاحبہ، ایون شیر افضل مروہ صاحب جو ہیں، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، یا ایون بیرسٹر گور کو بھی دیکھ لیں، وہ اسی ہی لائن کے ہیں جو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھیں کہ ہمیں سافٹ اپروچ کے ساتھ جانا چاہیے، ہمیں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں زیادہ کوئی دھمکیاں نہیں دینے چاہیے، کیونکہ ہم نے کر کے دیکھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سو بہتر یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا ہم پیس کے ساتھ ایک لمبی لڑائی لڑیں، کیونکہ خان صاحب جلدی نہیں آ رہی ہے۔ یہ ان کی سوچ نظر آ رہی ہے، مجھے بھی آ رہی ہے، آپ کو بھی یقینی طور پر نظر آ رہی ہوگی۔ دوسرا گروپ ہے ان کا علی امین گنڈا پور صاحب کا، جس میں بشرا صاحبہ بھی وہ سمجھتی ہیں کہ بشرا صاحبہ بڑی آپ کو پتہ ہے وہ خود اگریسو مزاج کی ہیں، ماضی میں جب وہ جیل میں تھیں وہ اوپنلی تھریٹ بھی کرتے تھے، انہوں نے بلیم بھی کیا تھا، نام بھی لیے تھے کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر صاحب اور پھر وہ DGIS سابق جو تھے ان کا وہ کہتے تھے، ندیم انجم صاحب، پھر DGC کا کہتے تھے کہ جناب یہ جو لوگ ہیں یہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ یوز ٹو سے اوپنلی، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا، پھر عمران خان صاحب نے خود بھی کہی یہ چیزیں باتیں۔ سو اس سے وہ ایک ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، شی از ہرٹ اور شی از اینگری۔ بشرا صاحبہ ہیں کہ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کو بھی کوئی گرفتار کر سکتا ہے، جیل میں جانا جا سکتا ہے۔ اس لیے عدالت میں وہ جو خبریں آ رہی تھی کہ وہ وہاں پہ بھی بلاسٹ کیا، پھٹ پڑی ہیں، شاید رو بھی پڑی ہیں، اور کہا ہے انہوں نے ججز کو جناب کہ ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، ہم ہر دفعہ آتے ہیں اگلی دفعہ ہم نہیں آئیں گے۔ سو ان کا جو ایک طرح کا نروس سسٹم ہے ہر بندے کا، میرا بھی، آپ کا بھی، اتنی ساری مطلب بھاگ دوڑ کے بعد جیل بھگتنے کے بعد چیزوں کا کوئی بھی نارمل انسان ہوگا، اور اسپیشلی اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو مطلب ونس آپ ایک پرائم منسٹر کی بیوی ہیں، خاتون اول ہیں، دنیا بھر میں پھرتی ہیں، آتی جاتی ہیں، آپ کا کلاؤٹ ہے، آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اینڈ ون ڈے یو لینڈ ان جیل، تو صاف ذرے آپ کی ایگوز جو ہے بروز ہوتی ہے، کسی کی بھی ہوگی، لیول طرح اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ایگو کے بروز ہونے کے، لیکن ہوتی تو ہے۔ سو ان کی جو پھر ہیلپ لیسنس ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا یا میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی تمام پاورز کے باوجود، دین یو بریک ڈاؤن، پھر آپ آنسو بھی آتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور پھر آپ عدالت میں اس طرح کی بات بھی کرتے ہوتے۔ سو اب یہ وہ کلیش ہے، 2 اسکول آف تھاٹ ہیں جو عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کے اندر ہیں۔ ایک گروپ کو شاید یہ بشرا صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں، ان کی اسٹریٹجی ہے وہ چل رہی ہے، دوسرے گروپ کو علیمہ خان صاحبہ وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ اب ہوگا یہ کیا کہ پارٹی کے اندر وہ لوگ جو وہ عمران خان صاحب کو ان کے جلسے جلوسوں، دھرنوں، لانگ مارچ، ڈانگ سوٹا، لڑائی مار کٹائی کے ذریعے رہا کروانا چاہتے ہیں کہ اس کے بغیر حل ہی کوئی نہیں ہے، وہ جائیں گے، وہ ان علی امین گنڈا پور صاحب اور یہ بشرا صاحبہ کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک سوچ ہے، اپروچ ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں پیسفل طریقے سے بات چیت کر کے ذرا معاملے کو ٹھنڈا کر کے ہمیں ایک لمبی لڑائی لڑنی چاہیے اور خان صاحب کو ہمیں رہا کرانا چاہیے۔ اس وقت موقع جو ہے وہ لڑنے بھیڑنے کا نہیں ہے، وہ ادھر آئیں گے علیمہ خان صاحبہ یا سلمان اکرم راجہ صاحب اور
شیر افضل مروہ صاحب ان کی طرف ماضی میں کوئی بات کرتا تھا تو اس پہ بلیم لگ جاتا تھا، یہ تو ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے، یہ تو یہ فوج کے ساتھ ملا ہو یا فلاں ملا ہو، تو کوئی بات نہیں کرتا تھا اس طرح کی کہ آپ ذرا معاملات کو ٹھنڈا کریں۔ اب کم از کم جب علیمہ خان صاحب نے بات کرنا شروع کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہوئی ہے، تو لوگوں نے تھوڑا سننا شروع کیا کہ عمران خان صاحب کی بہن کہہ رہی تو خان صاحب کا ہوگا، ادھر سے ان کے مسز کہہ رہی ہیں، تو تھوڑا سی کنفیوژن ہے کہ پارٹی کے اندر، اور وہ تھوڑا سا لوگ اس کو ویٹ کریں گے کہ ہم نے کس کی بات سننی ہے اور کس کی بات ہم نے وہاں سے نہیں سنی۔ سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹائمز۔ اب اس میں کون سا گروپ ڈومینیٹ کرتا ہے، کون سا نہیں کرتا، یہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا، لیکن پارٹی کے اندر ایک بڑی شدید قسم کی ایک ڈویژن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اسپیشلی علیمہ خان صاحبہ کا جو ٹون ٹینر اور انہوں نے جس اس نے اگریشن کے ساتھ وہ انہوں نے میسج دیا، اٹ واز رادر شٹ اپ کال، اٹ واز این اے میسیجنگ۔ یہ میسج نہیں تھا کہ ایک ہوتا نا بندہ مطلب آپ کسی کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں کسی بات کو کہہ کے اشارے کرنا، اٹ وازنٹ مطلب یہ میسج، اف یو آسک می اٹ واز اے شٹ اپ کال کہ بھائی صاحب جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا وہ بند کریں، یہ ڈرامے بند کریں، یا جنہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، مطلب یہ کہ جو ایجنسیاں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو غلط کر رہے ہیں، سو وہ بھی ساتھ میں ایک طرح کا الزام لگا دیا کہ آپ انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سو اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ خیر یہ تو آنے والے دنوں کی بات ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، جو یا جوڈیشری سے شروع کرتے ہیں کہ 17 کی بجائے آپ نے 34 ججز جو ہیں وہ کیوں کیے ہیں۔ ایک تو انڈیا میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں 33 ججز ہیں اور آبادی ان کی 1.5 بلین ہے۔ اگر وہ 33 سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ تو چل سکتے ہیں، پوری 1.5 ارب کی آبادی کو مینیج کر سکتے ہیں، تو واٹس اے پرابلم ان پاکستان 17 ججز کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر ایک، آپ کو 34 کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ پھر سب سے بڑی بات جو عام آدمی میرا خیال دیکھے گا، پوچھے گا کہ جناب عالی، ایک جج صاحب آپ کو کتنا مہنگا پڑتا ہے، اس کی ریزیڈنس چاہیے، اس کے لیے گاڑیاں چاہیے، اس کے لیے پروٹوکول چاہیے، اس کے لیے سیکورٹی چاہیے، اس کے لیے آپ کو تنخواہ چاہیے، پینشن چاہیے، مطلب لاٹ آف تھنگس۔ 15 لاکھ روپے میرا خیال ہے ان کی اس وقت سیلریز ہیں، اور اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، پلس ریٹائرمنٹ پہ آپ کو تو وہی سیلری جو ہوتی ہے وہ آپ کی پینشن بن جاتی ہے، وہ والا کٹ پھٹ والا حساب بھی نہیں ہوتا، تو کچھ اور بھی مراحت ملتی رہتی ہیں۔ تو کیا ایک ملک ایک افورڈ کر سکتا ہے کہ یکدم 17 کی بجائے 34 کی عدالت بنا دی جائے، پھر ان کے نئے گھر بنائیں، نئے جیسے میں نے کہا پروٹوکول ساری، سو اٹ ول کاسٹ اے لاٹ آف منی۔ مقصد یہ ہے کہ حکومت نے کوئی جیب سے تو نہیں دینی ہوتی، نہ کوئی انہوں شہباز شریف صاحب نے جیب سے کوئی چیک کاٹ کے دینا کہ میری سے جیب سے دیں، یا ہمارے بزنس سے پیسے آئیں گے، یا کوئی زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں سے کوئی اومنی گروپ سے کوئی تنخواہ دیں گے یا پیسے دیں گے، یہ تو حکومت پاکستان دے گی، مینز آپ لوگ دیں گے، ہم لوگ دیں گے، فیئرنیس۔ اتنے سارے میرا خیال ہے زیادہ ججز کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے آپ کہتے تھے 17 سے 23 کریں گے، اب آپ کہتے ہیں نہیں جناب کہ ہم 6 نہیں، ہم 17 ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو اچانک محسوس ہوا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ میں زیادہ ججز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو نیوٹرلائز کرنا ہے یا افریدی صاحب کو، تو ہمیں ان سے زیادہ ججز اس میں برتھی کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کے جوڈیشل کمیشن یا پارلیمنٹری کمیشن جو بھی ہوگا اس میں ججز کی انڈکشن ہوگی، حکومت کا اپر ہینڈ ہوگا، لہٰذا حکومت جو ہے اپنی مرضی کے بہت سارے ججز لے آ سکتے۔ اگر حکومت 17 ججز اور لے آتے سپوزلی اپنی میجارٹی کی بنیاد پہ، تو پھر تو اس کے بعد آلریڈی بھی کچھ ان کے وہاں پہ سمپتھائزر یا لائک مائنڈڈ ہیں، پھر تو یہ جو اس میں جسٹس یہ ہو گئے منصور صاحب ہو گئے، منیب صاحب ہو گئے، یا چیف جسٹس صاحب ہو گئے، یہ تو پھر یہ منالٹی میں چلے جائیں گے اور حکومت اپنی مرضی کے بہت سارے کام کرا سکے گی۔ یا ایون کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو بات ہو رہی ہے کہ جسٹس امین الدین صاحب جو ہیں ان کو شاید ادھر لایا جائے، سو مقصد یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس میں جو ذرا تھوڑی سی جلدی دکھائی گئی ہے، شاید وہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب نے بھی تھوڑا سا جلدی میں کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر جتنی انہوں نے جسٹس منصور صاحب کو لایا اور منصور صاحب نے جیسے چیزیں سنبھالنا شروع کی، منیب صاحب کو لایا، تو اس سے حکومت تھوڑی سی الرٹ ہو گئی، بھائی صاحب یہ تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون، تو یہ تو پھر انہیں کے ذریعے چیزیں چلیں گی، یہ تو کوئی ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا۔ دین دے کیم آؤٹ ود اے پلان بی کہ جناب کے بھر دو، اب 6 نہیں 17 کر دو، پہلے 6 کا تھا اور انہیں روکے ہوئے تھے، نہیں کر رہے تھے، وہ رک گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپوز کرنے کے بعد، لیکن دوبارہ نکال کے انہوں نے 1 دن میں کرا کے ادھر ماری ہیں کہ یہ لے، سو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب مقصد وہ ہے کنٹرول، کہ ہمیں کوئی سوال نہ پوچھے، کوئی ہم سے بات نہ کرے، ہم وہاں پہ وہ کریں۔ ایک تو حکومت کا تو یہ ہے کہ آپ مطلب سب کو مینیج کریں، آرمی کو مینیج کرنا ہے تو آرمی چیف کو 5 سال کی ٹینیور دے دیں، بہت بڑا لمبا کام ہے، ان کے ساتھ ایک پیج پہ رہیں اور سارا کا سارا معاملہ جو ہے خود ہینڈل کرے، ڈیل کرے۔ سو آرمی کو آپ نے ادھر مینیج کر لیا، خوش کر لیا کہ 5 سال دے دیں آرمی چیف کے لیے۔ عدلیہ کو آپ نے مینیج کیا ہے، یہ ججز کی تعداد کو 34 کر کے کہ یہ ہمارے خلاف فیصلے اس طرح کی چیزیں نہ دیں۔ اب تھوڑی سی ایک تو یہ سائڈ ہے، دوسری سائڈ ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جوڈیشری جو ہے وہ ایک طرح کی وہ جو فیصلے دے رہی ہے وہ سیاسی فیصلے زیادہ ہیں، قانون اور آئین پہ نہیں ہو رہے۔ یہ مطلب حکومت کا یہ بھی سائڈ ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید جوڈیشری نے لوز بالز کیا، جس کی وجہ سے حکومت کو موقع ملا ہے کہ وہ آگے جوڈیشل پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لے ان دا نیم آف لا اینڈ آرڈر یا کانسٹیٹیوشن یا پارلیمنٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نے انہوں نے سب سے پہلے غلط فیصلہ دیا جب انہوں نے لاہور میں ان کو الاؤ کیا تھا کہ یہ جو 20 لوگ الاؤ نہیں کیا تھا، روکا تھا کہ 20 لوگ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے
جو کہ ان کا کام نہیں تھا. MPS کو روکا گیا تھا, یہ نہیں کر سکتے, غلط فیصلہ تھا میرا خیال ہے, وہ جس کو ریورس کیا 63A کے حساب سے غلط فیصلہ تھا جو عمرتا بندیال صاحب, سیاسی فیصلہ تھا. وہاں سے کام سارا شروع ہوا اور حکومت نے کہا جی پھر ہم آپ کے الیکشن نہیں مانتے. رہی سی کثر پہ جسٹس منصور صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ والا 12 جولائی والا خواتین کی سیٹوں پہ جو انہوں نے دیا ہے اور جو انہوں نے PTI کے لوگوں کو انہوں نے الاؤ کیا, اگین حکومت سمجھتی ہے انٹرپریٹیشن کہ یہ فیصلہ بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ قانون اور آئین میں نہیں تھا. سو وہ سمجھنے لگے کہ ججز جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل وہ فیصلے دے رہے ہیں, وہ بندے کا منہ دے کے فیصلہ کر رہے ہیں, وہ قانون آئین جو ان کے سامنے پڑا ہے اس کے مطابق نہیں دے رہے. سو اگر ٹھیک ہے پھر فیئر انف, اگر آپ ججز صاحبان بھی آئین قانون کو فالو نہیں کرتے, ہم تو سیاستدان پہلے نہیں کرتے ہوتے, ہم تو وہ لو اٹ کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو ہمیں قانون اور آئین کے بغیر کھلا میلہ کھیلے, ہم تو کھیلنے کو تیار ہیں, حکومت کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو وہاں سے سارا سسٹم شروع ہے میرا خیال ہے, جب انہوں نے ایک نظریہ ضرورت کہیں یا اپنی طرف سے کوئی قانون بنایا, آئین بنا کے فیصلے کیے عمرتا بندیال صاحب اور جسٹس منصور صاحب کے بینچ کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں, تو پھر حکومت نے کہا جی ہم پھر یہ کریں گے. بہرحال جی حکومتیں ہوں, ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ ہو, ہماری عدالتیں ہوں, وہ جیسے کہتے تھے نا کہ سیاسی پارٹیز ہیں, پہلے فوج کا کہتے تھے وہ ایک سیاسی پارٹی اپنی سیاسی پارٹی بنا لے, یا پہلے بنا بھی لیتے تھے, ادھر سیاستدان بنا لیتے تھے, اب وہ کہتے ہیں جوڈیشری بھی ایک سیاسی جماعت کی طرح آپریٹ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں جس سے ایک پرٹیکولر پارٹی کو یہ فائدہ ہوتا ہے. بہرحال جناب اس ملک میں اور کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, سارے انسٹیٹیوشن پالیٹکس ضرور کھیل رہے ہیں, اپنا اپنا حصہ بقدر جسا ہر کوئی لے رہا ہے, اور پلس جوڈیشری جیسے میں نے کہا ایک اور بڑے کرائسس میں آئی ہے. سو اس پہ بات تو کی جا سکتی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, پھر کر لیتے ہیں. میرا خیال آج کے لیے اتنا کافی ہے, ادروائز میرا کہنے کو کچھ یہ دل کر ہے کہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں اور اس کا کون ذمہ دار ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے اور بڑی ڈیٹیل سے کھل کے ہو سکتی ہے, کسی اور اگلے وی لاگ میں کر لیں گے. آج کے لیے اتنی کافی ہے.